हमारे साथ आज साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। कामयाबियाँ सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब के हिस्से में आई जब से वो अलील हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी जवाल शुरू हो गया। जितनी दुनिया की नजरियाती और फिक्री तहरीकें हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक कोई सियासी इंतखाबी जमात नहीं है। एक तहरीक है, एक नजरिया, एक फिक्र है, एक सोच है। नजरियाती सियासत पर आपको बहुत पैरा देना पड़ता है, उसमें निशिब अफराज से गुजरना पड़ता है। कायद आज़म की कशीर पॉलिसी ये थी कि सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उन्होंने कहा मैं मुस्लिम लीग को बनाऊंगा, लेकिन कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरी जमात है और कश्मीर को पाकिस्तान की इशारा करार दिया। आपके मुखालिफिन आप सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब के अच्छे वारिस साबित नहीं हो सके। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब की पॉलिसीज को आगे लेके चल रहे हैं। अपनी कोई नई पॉलिसी तश्कील नहीं दी, हमने इदारे बनाए, हमने कोशिश की, सरसब्ज़ व हुनरमंद कश्मीर शुरू किया। आप भी लोगों को लीड कर रहे हैं। एक लीडर कौन होता है? जो आने वाले वक्त को देख सके, जो आने वाली नस्लों को देख सके, आने वाले दौर के मसाइल का अहाता कर सके, वो हल करने की बुनियाद रख सके, जो विजन का मुजाहरा कर सके। लीडर की नजरियात और उसूलों के अलावा कोई ऐलान नहीं होनी चाहिए। कितना इन्फ्लुएंस्ड होता है आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से या वफाक की जानिब से? कितना काम कर सकते हैं आप? अगर आप अपना काम ठीक जानते हो, आप करप्शन नहीं कर रहे हो, आप नालायकी और नाअहली नहीं कर रहे हो, कोई काबिल जिक्र मुदाखलत हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से होती हुई दिखाई नहीं देती कि आपको एक दूसरे की मदद चाहिए होती है। मुदाखलत का सिलसिला जो है वो एक इल्ज़ाम की सूरत है। मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक दुनिया में महसूस भी हुआ, पाकिस्तान ने भरपूर रेटेलिएट किया, पाकिस्तान ने दुनिया को ये बावर करवाया इतना दफा करना जानता है। कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए मसला कश्मीर के हवाले से है? हुकूमत पाकिस्तान को कि आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को भी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी यकजा करके मजीद इस्तेफादा करने की कोशिश करें। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत होने लगी है। इलेक्शन के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इस बार क्या तैयारी कर रखी है? आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन की एक तारीख, पाकिस्तान बनने से पहले 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत का 100% इलेक्शन जीत गई थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हवा वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का किसके साथ हमांगी ज्यादा है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग का नजरियाती ताल्लुक बरकरार रहा है। नजरियाती तौर पर एक ताल्लुक चला आ रहा है तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद पर। करीब 3 ताल्लुक है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग का है। आपके हल्के की अगर बात की जाए, तीरकोट रंगला मल्लोट रोड है, इंतहाई खस्ता हाल रोड। तीरकोट घोड़ी केसर और छपड़ियाँ 1 किलोमीटर पक्की है और 9 किलोमीटर खस्ता है। कि अपने हल्के में ये बुनियादी मसाइल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बनाई है, मुस्लिम इनको पक्का किया है, इनको कुशादा किया है। ये सारी सड़कें अल्लाह के फजल करम से कोई काबिल जिक्र हवाला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूं आपके मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाइकरम, हमारी कोशिश होती है कि जिन शख्सियात से हम आपकी मुलाकात करवाएं उनके तजर्बे से आप इस्तिफ़ादा करें और उनकी जो गुफ्तगू है उससे महजूज़ भी हों और आप उनके जो इल्म है उससे भी आपको फ़ायदा हासिल हो सके। आज जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, नाबगाए रोज़गार हस्ती हैं, मुदब्बर हैं, मुफक्कर हैं और मैं ये समझता हूँ कि एक इंटेलेक्चुअल हैसियत भी रखते हैं, एक लेगेसी को भी कैरी करते हैं। आज़ाद कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ लाज़िम मज़लूम है कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का लफ्ज़ जो है, आज़ाद कश्मीर की जो सियासी तारीख़ है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसका बड़ा पाइवटल रोल है इस पूरी जो तहरीक थी जो अब तक की आज़ाद कश्मीर की सियासत है। हमारे साथ आज साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। सर, आपके कीमती वक्त के लिए मैं मशकूर हूँ। ये फरमाइएगा, आपकी सेहत कैसी है, मजाज कैसे हैं और कैसी जा रही है आज़ाद कश्मीर की सियासत? जी, बहुत शुक्रिया सरदार वलीद मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज़ाद कश्मीर की सियासत भी सारे मुल्क की सियासत की तरह है, नशीब अफराज का शिकार है, अदम इस्तेकाम है और नित नए मसाइल का हुकूमतों को सामना करना पड़ा रहता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सियासी अनासर भी मौजूद हैं, नज़रियाती अनासर भी मौजूद हैं और ये कशमकश जो चल रही है और अल्लाह करेगा कि आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी की सूरत पैदा होगी। अच्छा, आप वो हस्ती हैं कि जो एक बड़ी लेगेसी को कैरी करते हैं और मुश्किल होता है कि एक बहुत बड़ा जो दरख्त है, तनावर दरख्त, उसके नीचे छोटे पौधों का उगना बड़ा मुश्किल होता है। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब का जब हम जिक्र करते हैं
تو ان کا علم، ان کا تجربہ اور ان کی جو شخصیت تھی بہت بڑی شخصیت تھی. آپ نے بھی بڑا نام بنایا، آپ نے لوگوں کی خدمت کی. کتنا مشکل تھا یہ سارا ایکسپیرینس، اور کیسی تھی سردار صاحب کی قیادت، پدرانہ قیادت بھی اور سیاسی قیادت؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. اتنی بڑی قداور شخصیات جو ہے ان کے ساتھ سیکھنا بالکل اس طرح ہے جس طرح تیز رفتار دریا کے ساتھ آپ اتر کے تیراکی سیکھنے کا شوق پورا کریں. تو اس میں بہت سارے امکان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی خطرے میں پڑی رہتی ہے. اتنی بڑی شخصیات سے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم اور رہنمائی چاہیے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجاہد اول کی شخصیت میں ایک تو وہ پریکٹسنگ مسلمان تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے صوفی تھے، صاحب علم شخصیت تھے، 8-10 زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا. آدھی زندگی ان کی اقتدار میں گزری، آدھی زندگی ان کی جو ہے وہ جیلوں میں گزری اور اسٹرگل میں گزری. نظریہ علاقے پاکستان پر کاربند رہے، ساری زندگی اپنے آپ کو تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ رکھا. ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو کشمیر بنے گا پاکستان کے ذریعے پاکستان کے ساتھ جوڑے رکھا. یہ بہت مشکل بات تھی کہ جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو طرح طرح کے نعرے، سندھو دیش، کاشر دیش، عظیم تر بلوچستان، گریٹر پنجاب اور پختونستان، اور یہ نعرے لگنے لگے. اور کاشر دیش کا نعرہ کشمیر میں زور پکڑ گیا. اس وقت انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دیا، جو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کتنے شوق سے سارے ملک میں، ملک کی ہر سطح پر ہر طرح کی قیادت جو ہے اس نعرے سے استفادہ کرتی ہے. اور تحریک آزادی کشمیر کا جس طرح قرارداد علاقے پاکستان نے 19 جولائی 1947 کو غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کے گھر میں سری نگر میں قرارداد علاقے پاکستان کے ذریعے بنیاد رکھی تھی کشمیری کو مستقبل کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی، اسی طرح کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے نے آگے چل کر اور نیلا بٹ کی 23 اگست 1947 کی نیلا بٹ کی تحریک آزادی نے اس سارے کام کو، باقی کام کو مکمل کیا. اور آج تک وہ تحریک جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ تحریکی جان بنا ہوا ہے، روح بنا ہوا ہے نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان. تو مجاہد اول کی ایک بڑی بھرپور اور جامع شخصیت تھی، بڑی قداور شخصیت تھی. ساری دنیا میں وہ متعارف تھے اور دنیا کے ہر فورم پر ان کو کشمیر پر بات کرنے کا موقع ملا اور کامیابی سے موقع ملا. اچھا جی، یہ سردار صاحب یہ فرمائیے گا، چونکہ اگر ہم اس دور کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو جب تحریک آزادی کشمیر شروع ہوئی تنہا ایک شخص جو ہے وہ غازی آباد سے تعلق رکھنے والا سردار محمد عبدالقیوم خان کھڑا ہوا. اس نے لوگوں کو ایک فکر دی، ایک نظریہ دیا جیسے آپ نے فرمایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار سردار صاحب کا رہا، اس کے بعد آپ تک منتقل ہوا، آپ متعدد دفعہ وزیر اعظم بنے. کامیابیاں سردار عبدالقیوم خان صاحب کے حصے میں آئیں، انہوں نے سمیٹی، بھرپور سیاست کی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے وہ علیل ہوئے اس کے بعد سے مسلم کانفرنس کا بھی زوال شروع ہو گیا. کیا بنیادی وجوہات تھی؟ دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی دنیا کی نظریاتی اور فکری تحریکیں ہیں، مسلم کانفرنس ایک کوئی سیاسی انتخابی جماعت نہیں ہے، ایک تحریک ہے، ایک نظریہ، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، تحریکی وارث ہے. تو ایسی جو جماعتیں ہیں ان کو خاص طور پر جو نظریاتی سیاست پر یقین رکھتی ہو. آج کل سیاست ساری جو ہے وہ پاور پالیٹکس ہو گئی ہے، اقتدار کی سیاست ہو گئی ہے. تو نظریاتی سیاست پر آپ کو بہت پہرا دینا پڑتا ہے، اس میں نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ جو مسلم کانفرنس جو ہے یہ پہلی بار زوال پذیر نہیں ہوئی، بلکہ چوری غلام عباس کی موجودگی میں جب شیخ عبداللہ اس سے چلے گئے اس وقت اس کو نقصان پہنچا. اس کے بعد ہماری کشمیری قیادت اس سے الگ ہوتی رہی. مسلم کانفرنس مجاہد اول کی موجودگی میں بھی کمزور ہوتی رہی لیکن طاقتور ہوتی رہی. اچھی بات یہ ہے کہ مجاہد اول کا دیا ہوا نظریہ اور نعرہ جو ہے، رئیس الاحرار قائد ملت چوری غلام عباس کی دی ہوئی جو فکر ہے، غازی ملت کے گھر کی جو قرارداد ہے، یہ چیزیں ساری آج بھی مسلم کانفرنس کے ہر حلقہ انتخاب میں، مہاجرین جموں ویلی میں، ملک کے کشمیری ڈائسپورا میں، ہر جگہ یہ فکر موجود ہے، یہ نظریہ موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب سے پاکستان کی شملہ معاہدے کے بعد پاکستان کی جماعتیں، غیر ریاستی جماعتیں آزاد کشمیر کے اندر انتخابی دخل اندازی انہوں نے شروع کی اور قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کو ترک کیا. قائد اعظم کی کشمیر پالیسی یہ تھی کہ سارے متحدہ ہندوستان میں انہوں نے کہا میں مسلم لیگ کو بناؤں گا لیکن کشمیر میں مسلم کانفرنس میری جماعت ہے. یہ کشمیر پالیسی تھی اور کشمیر کو پاکستان کی اشارہ قرار دیا. لیکن اس کو ترک کر دیا پاکستان کے بعد کے حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں نے، اور نتیجہ یہ بنا کہ جو جماعت ہی بنی اس نے مسلم کانفرنس کو اس کو نقصان پہنچایا.
تیسری بات یہ ہے کہ مسلم کانفرنس تحریک آزادی کشمیر پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکی، کسی حالت میں بھی اپنے نظریات پر اصول پر کمپرومائز نہیں کر سکی. اور جب پاکستان کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت کے درمیان رپروشمہ ہونے لگا تو انہوں نے اس طرف بھی اور اس طرف بھی راستے کی ساری رکاوٹوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی پاکستان کی اور ہندوستان کی حکومتوں نے. تو اس طرف جو ہے اس وقت APHC نہیں تھی، حریت کانفرنس نہیں تھی، شیخ محمد عبداللہ تھے، ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا اور اس طرح مسلم کانفرنس کی قیادت کو جیل میں ڈالا اور کمزور کیا. تو یہ جو غیر ریاستی سیاسی دخل اندازی ہے جو ساری کی ساری اقتدار کے گرد گھومتی ہے، اس کی وجہ سے مسلم کانفرنس کو نقصان پہنچا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلم کانفرنس انتخابی محاذ پر کمی اور کمزور ہونے کے باوجود، پارلیمانی محاذ پر کمزور ہونے کے باوجود نظریاتی محاذ پر پوری طرح قائم ہے اور پوری طرح کامیابی کے ساتھ آگے چل رہا ہے. سردار صاحب، آپ کی جو گفتگو ہے، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ درست، آپ کی شخصیت بھی بہت قداور ہے آزاد کشمیر میں اور دنیا بھر میں لوگ آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن آپ کے مخالفین آزاد کشمیر کے باسی بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سردار عبدالقیوم خان صاحب کے اچھے وارث ثابت نہیں ہو سکے اور 2006 کے بعد جو آپ کی پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے مسلم کانفرنس کو بہت نقصان پہنچا. دیکھیے، ہو سکتا ہے سیاست میں جب آپ کام کاج کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی پالیسی سے مسلم کانفرنس کو نقصان پہنچا ہو، لیکن مین فیکٹر میں نے آپ کو یہ جو گزارش کی کہ پیپلز پارٹی بنی تو اس نے مسلم کانفرنس کے لوگوں کو توڑا، نواز لیگ بنی تو اس نے مسلم کانفرنس کے MLAs کو توڑا، PTI بنی تو اس نے مسلم کانفرنس کے لوگوں کو توڑا. اب یہ جو سلسلہ ہے اس کا تعلق میری پالیسیز کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق پاکستان کی حکومتوں کی پالیسیز کے ساتھ ہے. میری پالیسیز میں غلطیاں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، کیونکہ میں کام کاج کرتا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج تک سیاست میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کی پالیسیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اپنی کوئی نئی پالیسی تشکیل نہیں دی. ہم نے ادارے بنائے، ہم نے کوشش کی، سرسبز و ہنرمند کشمیر شروع کیا، کشمیر بینک قائم کیا، ٹیفٹا قائم کیا، AG کی RSP قائم کی، ٹیچرز کو ٹائم سکیل دیا جو آج سارے پنجاب میں نہیں ہے. ہمارے ہاں ٹیچر ٹائم سکیل آپ کے علاقے کا جو ٹیچر ہے وہ لاہور کے ٹیچر کے مقابلے میں 50-60 ہزار روپے زیادہ تنخواہ لیتا ہے. ہم نے پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تو بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے. تو یہ جو چیزیں تھیں یقین واٹر کنزرویشن کی، اسمال ڈیم اتھارٹی بنائی، لیکن یہ پالیسی بنیادی طور پر نظریاتی اور فکری پالیسیاں وہی ہیں جو مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کی. اس کے باوجود میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب آپ کام کاج کرتے ہیں وہ غلطیاں ضرور ہوتی ہیں. غلطی آپ جو دانستہ کرتے ہیں وہ خرابی کے زمرے میں آتی ہے، جو اتفاق سے ہوتی ہے وہ غلطی کے زمرے میں آتی ہے اور غلطی کی پھر قدرت اصلاح کا موقع دیتی ہے. تو اس لیے ہم سردار صاحب، لیڈر کی تعریف کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ بھی لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ایک لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہے جو آنے والے وقت کو دیکھ سکے، جو آنے والی نسلوں کو دیکھ سکے، جو آنے والے دور کے مسائل کا احاطہ کر سکے، جو ان کو حل کرنے کی بنیاد رکھ سکے، جو ویژن کا مظاہرہ کر سکے. لیڈر کا اپنا ویژن ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. کیا لیڈر کی کوئی انا بھی ہوتی ہے؟ لیڈر کی نظریات اور اصولوں کے علاوہ کوئی انا نہیں ہونی چاہیے. 2006 میں کیا ہوا؟ آپ وزیر اعظم راجہ فاروق قدر، عدم اعتماد، پھر سردار یعقوب صاحب، پھر آپ وزیر اعظم. انا نہیں تھی تو کیا تھا درمیان میں؟ کیا ہوا 2000؟ کچھ نہیں، بالکل بھی نہیں. اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا. میں ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا. میں 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتا. آزاد کشمیر کا فیئرسٹ الیکشن ہوا. پورے آزاد کشمیر میں کوئی ریٹ پٹیشن نہیں ہوئی. پورے آزاد کشمیر میں کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. چوری ڈار اختر صاحب مرحوم چیف الیکشن کمشنر تھے. موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، شفاف ترین الیکشن ہوا. اس میں واضح اکثریت تھی. لیکن جو ہی پاکستان میں نظام تبدیل ہوا، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے مسلم کانفرنس کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر میں ایک تبدیلی کا عمل کیا. وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شملہ معاہدے کے بعد جب سے سیاسی دخل اندازی شروع ہوئی، انتخابی دخل اندازی، تو انا کا کوئی سوال نہیں تھا. انا نظریے اور اصول کے علاوہ کسی معاملے میں انا نہیں ہونی چاہیے. باقی آپ کی حکمت عملی ہے وہ فلیکسیبل ہونی چاہیے. آپ کو اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یا تو وزارت عظمیٰ رکھ لیں یا صدارت رکھ لیں؟ بالکل. جس کے اوپر بعد میں جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے بڑی ایجیٹیشن جو تھی، وزیر اعظم کی تبدیلی، عدم استحکام، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ایسا بالکل نہیں، ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوا. اگر یہ مطالبہ ہوتا اور درست ہوتا تو راجہ فاروق قادر صاحب خود بعد میں صدر بھی رہے اور وزیر اعظم بھی رہے. یہ مطالبہ یعنی کسی اور نے اگر تجربہ کیا ہوتا یا بعد میں یا پہلے تو پھر بھی بات تھی. تو یہ تو بالکل ایک مفروضہ ہے. کوئی قابل ذکر بات میری سطح پر کم از کم کہ میرے ساتھ 2-4 سنجیدہ لوگوں نے یہ بات کی ہو، اس طرح کی بات نہیں تھی. اور آزاد کشمیر میں بہت اچھا نظام چل رہا تھا اللہ کے فضل کے. جو باتیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، جو بتائی ہیں، اس کے علاوہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے.
تو بہت اچھے طریقے سے وہ حکومت چل رہی تھی اور اس حکومت نے ڈیلیور کرنا شروع کیا تھا اور آزاد کشمیر میں سیاسی اور نظریاتی استحکام پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا. اس کو مرکزی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے غیر مستحکم کیا. اچھا، آپ کا جو گھرانہ ہے، آپ کا جو خانوادہ ہے، سردار عبدالقیوم خان صاحب سے اگر ہم شروع کریں، آپ تک آ جاتے ہیں، پھر اب سردار عثمان عتیق صاحب بھی سیاست میں ہیں. اقتدار کتنا عرصہ آپ کے گھر میں رہا خالصتاً اگر ہم بات کریں تو کتنا عرصہ آپ کے گھر میں اقتدار رہا؟ یہ بہت عرصہ رہا. کوئی وقت، کوئی سالیں؟ مجاہد اول 4 بار صدر رہے، 1 بار وزیر اعظم رہے، میں 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا. تو یہ بڑی بات ہے، بڑا عرصہ ہے یہ. اچھا سردار صاحب، آزاد کشمیر میں اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بعض قدریں مشترک بھی ہیں اور بعض جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اختلافات بھی ہیں. دونوں ممالک جو دونوں سیاستیں ہیں شاید مختلف بھی ہیں قدریں. یہ فرمائیے گا کہ جو آپ چونکہ وزیر اعظم کے منصب پہ خود 2 دفعہ رہے اور مجاہد اول جب کام کر رہے تھے اس وقت بھی آپ ان کو دیکھتے رہے، کتنا انفلوئنسڈ ہوتا ہے آزاد کشمیر میں پاکستان کی جانب سے یا وفاق کی جانب سے؟ کتنا ایک وزیر اعظم کو آزادی دی جاتی ہے اور کتنا کام کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے، میں نے آپ کو گزارش کی ہے، اگر آپ اپنا کام ٹھیک جانتے ہو، آپ کرپشن نہیں کر رہے ہو، آپ نالائکی اور نااہلی نہیں کر رہے ہو، کوئی قابل ذکر مداخلت مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. کوئی قابل ذکر مداخلت میرے معاملے میں 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہوں، کوئی قابل ذکر بات ایسی نہیں ہے کہ جس سے مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی سینئر بیوروکریٹ سے میرا کوئی ضرورت سے زیادہ اختلاف ہوا ہو، کوئی ایسی خرابی کی بات ہوئی ہو. مرکز کے ساتھ جن معاملات پر ہم نے خط و کتابت کی میٹنگز کی، ان سارے معاملات کو ہم نے اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی اور بہت حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے. تو یہ مرکز تک بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری وزارت امور کشمیر کیا کرتی ہے، ہمارا فارن آفس کیا کرتا ہے. اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، بعض بڑے قداور لوگ ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے. باقی جو ہے وہ نظام ایسا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کی مدد چاہیے ہوتی ہے، ایک دوسرے کی معاونت چاہیے ہوتی ہے. اس لیے مداخلت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک الزام کی صورت ہے. میرے اپنے تجربے کے مطابق، کل کی بات میں نہیں کہہ سکتا، آج کل کیا ہو رہا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. اور جہاں تک مجاہد اول کا تعلق تھا، وہ تو اتنی قداور شخصیت تھے کہ ان کے معاملے میں مداخلت ہو ہی نہیں سکتی تھی. جنرل ضیاء الحق صاحب جیسا شخص جس کے ہاتھوں روس ٹوٹا، وہ انہیں اپنے پیر و مرشد کہتے تھے. تو بھٹو صاحب جب مشکل میں پھنسے تو قومی اتحاد میں مذاکرات کے لیے پلندری جیل سے ان کو لا کے سیالہ جیل میں منتقل کیا گیا اور یہاں سے جو ہے صدر پاکستان کا جہاز ہے کہ سارے پاکستان میں گھمایا گیا کہ وہ مذاکرات کروائیں قومی اتحاد کے درمیان. تو مجاہد اول کی تو اپنی ایک شخصیت ہی بڑا خدکار تھا، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم لوگوں کے معاملے میں بھی کوئی قابل ذکر مداخلت، اختلاف رائے ہوتا تھا، بحث مباحثہ ہوتا تھا، ہم تیاری کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے. اور پرویز مشرف خاص طور پر اس معاملے کا دھیان رکھتے تھے. اعلیٰ ترین سطحی میٹنگ میں نے جب بھی میٹنگ کی ہے، اسے پاکستان کے ٹاپ رینکنگ 4-5 جرنیل ہوتے تھے، ٹاپ رینکنگ 4-5 جرنیل اس میں موجود ہوتے تھے اور ان کی موجودگی میں بات ہوتی تھی. اور وہیں ہم آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں، میکسیمم آدھے پونے گھنٹے کی میٹنگ میں ہم چیزیں تھریش آؤٹ کر کے اٹھتے تھے. اور نیچے بھی وزراء کرام سے، بیوروکریسی سے جہاں جہاں بات ہوئی، وزارت امور کشمیر میں ہوئی، فارن آفس میں ہوئی، تو کوئی قابل قدر مداخلت مجھے کہیں قابل ذکر مداخلت دکھائی نہیں دی. سردار صاحب، 50 لاکھ کے لگ بھگ آبادی ہے آزاد کشمیر کی. اگر ہم بات کریں 53 اس وقت قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جن کے اوپر ہمارے ایم ایل اے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. وزراء کی ایک ظفر موج ہے. اتنے علاقے کو تو ایک ڈی سی چلا سکتا ہے. کیا ضرورت ہے اتنی بڑی جو ایک ظفر موج ہے اور عوام کے ٹیکس کے پیسے کا استحصال ہو؟ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کوئی ضلع نہیں ہے، آزاد کشمیر کوئی تحصیل نہیں ہے، آزاد کشمیر پاکستان کا کوئی انتخابی اور انتظامی یونٹ نہیں ہے. آزاد کشمیر پاکستان کا دفاعی نازک ترین دفاعی یونٹ ہے اور اس کا جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے تحریک آزادی کی وجہ سے، پاکستان کے دفاع کی وجہ سے، آپ کو اسے اس تناظر میں دیکھنا ہے. پیسے بھی اسی تناظر میں دیکھیں، نمائندگی بھی اسی تناظر میں دیکھیں، اور یہ سارا سلسلہ آپ اسی تناظر میں دیکھیں. یہ ہمارے لیڈرشپ بڑی قداور لیڈرشپ تھی جنہوں نے راکھ کے ڈھیر سے آزاد کشمیر کو بنایا ہے. اور یہ آج کا آزاد کشمیر اس طرح نہیں تھا. آزاد کشمیر میں 6% لٹریسی ریٹ تھا. جب سردار عبدالقیوم خان صاحب نے حلف اٹھایا تو پنجاب سے ٹیچر منگوا کے آزاد کشمیر میں
تو انہیں اسکول اور پرائمری اسکول اور مڈل اسکول کھولے. تو بڑی محنت سے یہ علاقے اس ملک کو بنایا گیا اور یہ پاکستان کا نازک ترین دفاعی حصار ہے. پاکستان کے کسی ضلع کو، کسی ڈویژن کو، کسی علاقے کو قائد اعظم نے شارک قرار نہیں دیا. تو یہ جو پاکستان کی زندگی اور موت کا راستہ، اقتصادی، معاشی اور دفاعی زندگی موت کا راستہ کشمیر سے ہو کر آتا ہے، تو اس کو ڈی سی ایس پی کی نہیں چلا سکتے. اس کو ایک سیاسی نظام چلا سکتا ہے، نظریات چلا سکتے ہیں، قومی جاندار اسمبلی چلا سکتی ہے، صدر، وزیر اعظم، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ چلا سکتا ہے. اور نظام میں خرابیاں جو ہیں ان کے معاملے میں وہ آپ سے بحث نہیں کرتا. اس میں بے شمار خرابیاں ہو گئی ہوں گی، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. جو انتظامی خرابیاں ہیں، تعمیر و ترقی کی خرابیاں ہیں، دوسرے معاملات ہیں، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اچھا، 15 سال سے غالباً تقریباً یہ عرصہ بنتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں. جی. 15 سال کی اپوزیشن میں انسان غور و خوض کرتا ہے، سوچتا ہے. جب وہ اقتدار کی ان راہداریوں سے باہر نکلتا ہے، صحیح، اس کے پاس فرصت ہوتی ہے. صحیح. کیا کیا چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ اگر آپ کو دوبارہ اقتدار کا موقع ملا تو فوری طور پہ آپ آزاد کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کے اندر سب سے زیادہ ضرورت نظریاتی استحکام کی ہے، فکری استحکام کی ہے. ٹھیک. آزاد کشمیر جو ہے اس کا استحکام تحریک آزادی کشمیر کی بنیادی ضرورت ہے اور پاکستان کے دفاع کی بنیادی ضرورت ہے. آج آپ بلوچستان کے حالات دیکھتے ہیں، کے پی کے حالات دیکھتے ہیں، تو مسلم کانفرنس بنیادی طور پر یہ دیکھیے 15 سال میرے اپوزیشن میں گزرے ہیں، لیکن اس عرصے میں میرے پاس 5 سال کے لیے صدر بننے کی گنجائش موجود تھی اور 2.5 سال کے لیے وزیر اعظم بننے کی گنجائش موجود تھی. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں بالکل اللہ نے مجھے محفوظ رکھا اور میں اصولوں پر، نظریات پر اور نظریاتی سیاست پر قائم رہا. اگر پاور پالیٹکس کی بات ہوتی، اس دن وزیر اعظم آزاد کشمیر جنرل الحق صاحب نے تقریر کرتے ہوئے اسمبلی میں کہا کہ ساری اسمبلی میں صدر مسلمان کے سوا ہم سب اس امام میں ننگے ہیں کہ سب نے جماعتیں تبدیل کی، راستے بدلے، لیکن ایک آدمی اپنی جگہ کھڑا ہے. تو یہ جو کرنے کے کام ہیں وہ بنیادی کام نظریاتی وابستگی ہے، پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور تعلق کو مضبوط تر کرنا ہے اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. نئی نسل کو تحریک آزادی سے ہم آہنگ کرنا ہے اور فکری رہنمائی مہیا کرنی ہے. اچھا، آج کل آپ خود بھی، آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں، بہت مشکور ہیں. وہ آپ کا بیج غائب ہے جو کشمیر سیکس اٹینشن آپ ہی نے نوٹیفائی کیا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی کیا؟ اس کی ضرورت ہے، وہ اتفاق سے رہ گیا، وہ اتفاق سے رہ گیا، محض اتفاق سے رہ گیا. اس کو میں نے نوٹیفائی کیا تھا اور دنیا کی ساری زبانوں میں اس بیچ کو ہم نے استعمال کیا تھا، چائنیز میں، انگریزی میں اور عربی میں، تو افریقن لینگویجز میں، سینٹرل ایشین لینگویجز میں، تو ہم اس کو استعمال کرتے تھے. اور آج بھی مسلم کانفرنس کے کارکن اور ہماری جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ اپنی میٹنگ میں اس بیچ کو استعمال کرتے ہیں. وہ محض اتفاق سے رہ گیا. ہاں، میں نے نوٹ کیا نا، چونکہ آج آپ کا دوسرا بیچ لگا ہے وہ تو ایک سمبل ہے جو آپ کے پاس ہمیشہ سے ہوتا ہے. سردار صاحب، بڑی ذہین گفتگو آپ کر رہے ہیں اور دامن وقت میں بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی کہ ایک ایک موضوع جو ہے اس کو جتنا اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے. آپ نے ابھی بات کی، ہم نے کشمیر سیکس اٹینشن کی بات کی، تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا. 5 اگست 2019 ہوتا ہے، بھارت میں ایک ابروگیشن ہوتی ہے، 35A 370 کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش جو اب تک جاری ہے اور مزید وہ کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیچ جب آپ نے نوٹیفائی کیا تھا اس وقت حالات اور تھے، اب کشمیر کتنی توجہ چاہتے ہیں؟ دیکھیے، 5 اگست 2019 جو ہے یہ ریاست جموں و کشمیر کا سیاہ ترین دن ہے، یوم استحصال ہے اور آئینی دہشت گردی کا دن ہے. یوں تو کشمیر کی ساری تاریخ جو ہے ظلم و ستم سے بری پڑی ہے، لیکن یہ بڑا ظالمانہ اور شفاقانہ اقدام تھا مودی حکومت کی طرف سے. یہ آج جو ہے ہمیں کشمیر کے اوپر جس طرح فیلڈ مارشل بات کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، کشمیر پر 13 اور لڑنی پڑے تو ہم لڑیں گے. وہ تو طریقہ ہے. اگلے روز GGISPR کسی تعلیمی ادارے میں تھے، انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے، انہوں نے کہا کشمیر سے، انہوں نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان. تو یہ سارے میڈیا نے دیکھا. یہ جو کشمیر پر توجہ دینے کی بات ہے، حریت کانفرنس ہے، تحریک آزادی کشمیر کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کی قیادت ہے، مہاجرین جموں و کشمیر ہیں، کشمیری ڈائسپورا ہے، ان سب کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے. ہمارا ڈائسپورا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، بڑا وائبرنٹ ڈائسپورا ہے اور اس سے ہم استفادہ نہیں کر سکے. بالکل اپنے طور پر لوگ کام کرتے ہیں لیکن قابل ذکر استفادہ نہیں کر سکے ہم. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے کی ہیں
اور بنیاد مرسوس کے بعد تحریک آزادی کو جو نئی تقویت ملی ہے، نیا حوصلہ ملا ہے، عالمی سطح پر جو تحریک آزادی کشمیر کا ذکر ہونے لگا ہے، جو پذیرائی ملی ہے، ان ساری باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک مضبوط اور جاندار رول جو ہے وہ نظریاتی اور فکری رول جو ہے وہ ادا کیا جائے، سارے لوگ مل کے کریں، اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے حکومت پاکستان اور کشمیری ڈائسپورا اور مہاجرین جموں و کشمیر یہ مل کے اپنا رول پلے کریں۔ مہاجرین کا آپ نے ذکر کیا، اور اس سے ایک اور جو تنازع آج کل موضوع بحث ہے آزاد کشمیر میں، وہ مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سیٹوں کو ختم کر دیا جائے، یہ جو حلقہ انتخاب پورے پاکستان میں جا کر بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ میڈیشن کر سکتے ہیں اس پہ۔ آپ سٹیک ہولڈر ہیں، آپ ریاست کی سب سے بڑی جماعت کے نمائندے ہیں، کیا ہو سکتا ہے اور اس مسئلے کا حل کتنا قریب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر ہمیں پہرے داری کرنی ہے، اور وہی بہترین روڈ میپ ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں، اور ان قراردادوں کے اوپر جو ہے ان کی روشنی میں، ان کی رہنمائی میں، اسی روڈ میپ میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کشمیری ہوں، پاکستان ہو، کشمیری ہوں، ہندوستان ہو، اور تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو۔ پاکستان ہندوستان کے درمیان جتنے بھی معاملات 47 سے لے کے اس وقت تک ہوئے ہیں، خود کیا میں پاکستان سے لے کے، یہ میڈیشن کے ذریعے ہوئے ہیں، ثالثی کے ذریعے ہوئے ہیں۔ اس لیے ثالثی کے بغیر، تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر کے بہت سارے فریق ہیں، ایک سے ایک امپورٹنٹ فریق ہے۔ چائنا بہت امپورٹنٹ فریق ہے، ہمارے ساتھ کنٹیگوس ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور روز اول سے ان کا ایک ہی موقف ہے کہ ہم پاکستان کے کشمیر پر پاکستان کے بین الاقوامی موقف کے حامی ہیں۔ OIC ہے، یورپین پارلیمنٹ ہے، تو ہم جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر اس معاملے کو مذاکرات اور ثالثی کے ذریعے حل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے، یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مہاجرین تحریک آزادی کشمیر کا بہت امپورٹنٹ جزو ہے، اور اس گاڑی کا بہت قیمتی پہیہ ہے، جس کے بغیر یہ گاڑی نامکمل ہے۔ جموں اور وادی کے لوگوں نے 2-3 مرتبہ مہاجرت اختیار کیا، قربانیاں دی ہیں۔ پھر یہ ایک بڑا نوبل کاز تھا جس کے لیے دور ووٹ کا حق لیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان کا، یہ پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں یہ حق دیا، یہ حق جو ہے پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور اس وقت کے صدر جو ہے جنرل یحییٰ خان نے یہ حق دیا، اور ہماری ساری معروف قیادت اس وقت موجود تھی جن نے مل کر یہ حق لیا۔ اس حق کا باقی باتوں کے علاوہ ایک مقصد یہ ہے کہ کشمیری کسی وقت استصواب رائے ہو تو یہ سارے لوگ ہندوستان کے خلاف اور پاکستان کے حق میں ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ یہ جو اپنا ووٹ کم کر رہا ہے، ہندوستان آبادی کا تناسب بڑھا رہا ہے، وہ اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کسی وقت رائے شماری کروائی جائے، استصواب رائے کروایا جائے، اور جو جعلی اور فرضی 40-50 لاکھ کی آبادی ہے، باہر سے لا کے اس کو آباد کیا جائے۔ وہ اپنی آبادی میں اضافہ کر رہا ہے، ہم اپنی آبادی جو ہے اس کو کم کریں۔ گلگت کو صوبہ بنا لیں تو اس کے 12-15 لاکھ ووٹ کم ہو گئے، مہاجرین کا ووٹ کا ختم کر دیں تو یہ ووٹ کم ہو گئے، تو یہ کہتے کا نفع کا سودا ہے۔ یہ تو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ دشمنی کرنے والی بات ہے، اور شہداء کی 6 لاکھ کی جو قربانیاں ہیں ان کو رائیگاں کرنے والی بات ہے۔ اس لیے مہاجرین جموں و کشمیر کی نمائندگی بے حد ضروری ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں، اور اس نظام کو اس وقت تک قائم رکھنا چاہیے جب تک کہ تحریک آزادی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتی۔ براڈر کینونس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ آ گیا؟ ابھی بنیاد مرسوس بھی ہوا، پاکستان نے بھرپور ریٹیلیٹ کیا، پاکستان نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، جس سے قومی وقار میں بھی اضافہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریگنگ پوائنٹ ہے آزاد کشمیر کا مسئلہ، وہ ایک دفعہ پھر بین الاقوامی فورم پہ اجاگر ہو گیا اور دنیا اس کا ذکر کرنا شروع ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو اور آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے، ہنگامی طور پر کون سے ایسے سٹیپس لینے چاہیے تاکہ یہ جو آگ اس وقت مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہے، یہ ایک دفعہ پھر سرد موری کا شکار نہ ہو اور بجھ نہ جائے؟ اس پر دیکھیے، بنیادی رول جو ہے وہ حکومت پاکستان کا ہے، اور پاکستان چونکہ اقوام متحدہ میں فریق کی حیثیت سے وہاں تسلیم شدہ ہندوستان کی تحریک پر پاکستان ایک فریق بنا، حکومت پاکستان ایک فریق بنی، اس کی حیثیت سے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چاہیے حکومت پاکستان کو کہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو بھی، حریت کانفرنس کو بھی، اور تحریک سے وابستہ لوگوں کو بھی یکجا کر کے تو اس صورتحال سے مزید استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک آزادی کو بنیاد مرسوس سے بڑی تقویت پہنچی ہے،
اور پاکستان میں دنیا کا وقار بلند ہوا ہے، پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہونے لگی ہے، خود تحریک کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے اور عالمی سطح پہ پذیرائی کا ایک ماحول بن رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مل بیٹھیں، قیادت مل بیٹھے اور حکومت پاکستان اس کا اہتمام کرے اور اپنے غیر ملکی مشنز جتنے ہیں ان کے اندر. ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کے لیے فل ٹائم ایک ڈپٹی فارن منسٹر بنایا جائے جو کشمیر، افغانستان اور اس خطے کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر کام کرے. دوسرا جو پاکستانی مشنز ہیں، پاکستانی ہائی کمیشنز ہیں، پاکستانی مشنز ہیں، سفارت خانے ہیں، ان کو متحرک اور فعال کیا جائے اور ان کو ٹاسک دیا جائے کہ وہ بنیادہ مرسوس کے بعد کی صورتحال سے استفادہ کریں. مسئلہ کشمیر کے بعض وقت پاکستان کے اور بھی مسائل ہیں، بلوچستان میں بدامنی ہے، کے پی میں بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، اس لیے پاکستان بہت مسائل میں گھرا ہوا ہے. تو میں یعنی اس وقت ایسا وقت نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس صرف ایک ہی مسئلہ ہے، پاکستان کئی مسائل میں گھرا پھنسا ہوا ہے. ہمیں ان ساری باتوں کا احساس بھی ہے، ادراک بھی ہے اور اس کا مارجن بھی ہم رکھتے ہیں. لیکن کشمیر کے بحاظ پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سفارت خانوں کو متحرک کر کے اور کشمیری کمیونٹی کو موبلائز کر کے بہت سارے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اچھا سردار صاحب، آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ بھی آنے کے قریب ہے، اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے. الیکشن کے لیے مسلم کانفرنس نے اس بار کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہماری اپنی تیاری جو ہے، دیکھیے آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کے الیکشن کی ایک تاریخ، پاکستان بننے سے پہلے 1946 کے الیکشن میں مسلم کانفرنس ریاست کا 100% الیکشن جیت گئی تھی. 21 نشستیں مسلم کانفرنس کے پاس تھیں. 70 میں جنرل یحییٰ خان نے الیکشن کروایا تو مسلم کانفرنس کئی لاکھ کے لیڈروں سے پہلی بار ہمیں رائے کا ووٹ کا حق ملا. جنرل یحییٰ خان نے دیا تھا، ایکٹ 1970 دیا تھا. تو مسلم کانفرنس ہمہ وقت الیکشن کے لیے تیار ہے. البتہ اس دفعہ یہ سوچ و بچار کی جا رہی ہے کہ کوئی انتخابی اتحاد شاید وجود میں آ جائیں، انتخابی جوڑ توڑ ہو، وہ آنے والے مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں اس طرح کی فضا شاید بن جائے کہ نظریاتی طور پر جو ہم آہنگ لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی تال میل پیدا ہو. اس پر بھی غور ہو رہا ہے. اچھا، نظریاتی طور پہ جو ہم آہنگ لوگ ہیں وہ کون کون سی جماعتیں ہیں؟ چونکہ بڑی جماعتیں جو ہیں وہ 3 ہی ہیں، یا مسلم لیگ نون ہے، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہے. آزاد کشمیر کے اگر ہم اس پہ بات کریں تو مسلم کانفرنس کا نظریاتی طور پہ، فطری طور پہ کس کے ساتھ ہم آہنگی زیادہ ہے اس وقت؟ دیکھیے مسلم کانفرنس 1946 میں قائد اعظم سری نگر گئے اور مسلم کانفرنس کو ایڈریس کیا، ان کے کنونشن کو ایڈریس کیا. اس وقت سے مسلم لیگ کے ساتھ ایک نظریاتی تعلق موجود ہے. دوسرا، قائد اعظم نے کہا کہ سارے ہندوستان میں وہ مسلم لیگ بنائیں گے لیکن کشمیر میں وہ مسلم کانفرنس کو اپنی جماعت قرار دیتے ہیں، اور پھر کشمیر کو پاکستان کی اشارہ قرار دیا. یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو اس سارے عرصے میں 60 70 80 90 سال میں مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کا نظریاتی تعلق برقرار رہا ہے. تا وقت ہے کہ 2015 میں جب یہ جماعت بن گئی، آزاد کشمیر میں نواز لیگ بن گئی، اس سے سیاسی اختلافات پیدا ہو گئے، ورنہ نظریاتی طور پر ایک تعلق چلا آ رہا ہے. اور آج بھی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، تحریک پاکستان کی بنیاد پر، نظریہ الگ پاکستان کی بنیاد پر جو قریب 3 تعلق ہے وہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کا ہے. اچھا، تو مسلم کانفرنس سے آپ کا اتحاد جو ہے، مسلم کانفرنس کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ اخبار میں ایک آپ کا بیان بھی چھپا ہے حالیہ دنوں میں، مسلم لیگ نون سے ذہنی ہم آہنگی موجود ہے اور اپوزیشن میں رہنے کا 15 سال دور اقتدار ختم ہوا، مسلم کانفرنس ایک بار پھر حکومت میں نظر آئے گی. آپ سے منسوب ہے یہ بیان. یہ فرمائیے گا 2018 میں آپ نے اسی مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کی تھی. آپ کو یاد ہے یا پھر میں کچھ پڑھ دوں اس میں سے؟ نہیں، بے شک آپ پڑھ دیں، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں مسلم لیگ، ہمیں سیاسی طور پر ہم نے جو اختلافات ہیں وہ سیاسی اختلافات ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں. کسی شخصیت کے خلاف ان کا ذاتی عزت اور احترام جو ہے اس میں کبھی کمی کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. پالیسیوں سے اختلاف، مسلم لیگ کی پالیسی سے، کشمیر پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کی کشمیر پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، مارشل لا کی حکومت کی کشمیر پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. اس لیے جب بھی ہم نے اختلاف کیا کسی پالیسی کی بنیاد پر کیا. آپ نے فرمایا 2018 3 جون میں کہ نواز شریف نے گزشتہ چند سالوں میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں اضافے کی کوشش کی اور ایک ایجنڈا سامنے لایا. آزاد کشمیر میں موجودہ حکومت بھی اسی کا تسلسل ہے. مودی اور سجن جندال اور اجیت ڈوول سے ذاتی اور خاندانی تعلقات، قومی اداروں کے افشا پر پاکستان کے دفاعی اور خفیہ اداروں کے خلاف دشمنی، اور ایک پورا چارج شیٹ ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، جو آپ نے اسی میاں نواز شریف جن کی جماعت کے ساتھ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذہنی ہم آہنگی ہے،
ان کے خلاف چارج شیٹ کیا. دیکھیے ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس کی عمر کافی لمبی ہے اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1946 میں قائد اعظم کے دورہ کشمیر سے اس تعلق کی بنیاد پڑی تھی. جو نظریہ ہے، سوچ ہے اور فکر ہے اس میں مکمل ہم آہنگی ہے. ہم کسی تنظیم کا حصہ نہیں رہے مسلم لیگ کا، اور ماضی میں اختلافات پالیسیوں پر ہوتا رہے، اور جن پالیسیوں پر اعتراض ہے وہ آئندہ بھی اگر کسی پالیسی پر اعتراض ہوگا تو اس کا برملا اظہار کرنا پڑتا ہے کسی بھی حکومت کے ساتھ ہو، لیکن یہ کوئی ذاتی اور شخصی اختلاف نہیں. اچھا سردار صاحب، جہاں پہ آپ بڑا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں ہمیشہ اپنے بیانات میں، انٹرویوز میں، کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنی جماعتیں آزاد کشمیر میں بنائی اور مسلم کانفرنس کو کمزور کیا، ان میں صرف ایک واحد ایسی جماعت مسلم لیگ کاف تھی کہ جو کہ اقتدار میں بھی رہی لیکن آزاد کشمیر میں انہوں نے اپنا یونٹ نہیں بنایا. اس سے قبل ہم دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف آپ کے یوم نیلا وٹ کے اوپر تقریریں کرتے تھے، بطور وزیر اعظم بھی غالباً انہوں نے دورہ کیا، بڑی ہم آہنگی تھی آپ کی ان کے ساتھ. لیکن جب مشرف صاحب کا کو ہوتا ہے تو آپ مشرف صاحب کے ساتھ ہم آہنگ ہوگے، تو مسلم لیگ نون کو آپ کی وہ بے وفائی یاد ہوگی ابھی تک؟ دیکھیے مشرف صاحب کے ساتھ، مشرف صاحب کی جو کشمیر پالیسی تھی میں آج بھی اس کی حمایت کرتا ہوں. وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. ان کی کشمیر پالیسی جو تھی جس پر انہوں نے کہا کہ کشمیری کو شامل کیا جائے، انٹرا کشمیر ڈائلاگ کیا جائے، انٹرا کشمیر ٹریڈ کیا جائے، کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ آزاد کشمیر میں جو حکومت ہوتی ہے اسے مرکزی حکومت کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہوتا ہے، کسی کی بھی حکومت ہو، فوجی ہو یا سویلین ہو. اختلاف میں نے آپ کو بتایا کہ پالیسیز پر ہوتا ہے. تو ہم نے کسی ایک کی قیمت پر دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا. ورنہ جب یہ کو ہو گیا تو شاہ غلام قادر صاحب اور میں لاہور گئے. پہلی جو ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی لاہور مسلم لیگ کی، اس میں ہم شامل ہوئے، اور اس میں یہ سوال تھا کہ مسلم لیگ جو ہے اس کو مجلس عملہ کا اجلاس کرنے میں دقت ہو رہی ہے. تو شاہ غلام قادر صاحب نے میں نے اکٹھے آفر کی، قصوری صاحب کے غالب خورشید قصوری صاحب کی ہو رہی تھی. ہم نے کہا کہ میرپور میں مسلم کانفرنس ہوسٹ کرنے کے لیے حاضر ہے. جب مشرف صاحب کا اقتدار عروج پر تھا اس وقت بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے لیے پورے پاکستان میں جلسہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو ہم ان کو نیلا واٹ 200 گاڑیوں کے جلوس میں نیلا واٹ لے گئے اور 20-25 ہزار آدمی کا جلسہ کیا. تو یہ جو سلسلہ ہے مسلم لیگ کے ساتھ نظریات اور فکری تعلق کا، وہ کبھی کمزور نہیں ہوا. اللہ اس لیے کہ نظریہ اسی بنیاد پر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور مسلم کانفرنس میں مسلم لیگ کا نظریہ روز اول سے تحریک کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، تحریک پاکستان کے بارے میں ایک ہی نظریہ ہے. تو کسی مشرف صاحب کے ساتھ ہونے کی یا کسی کی مخالفت یا حمایت کی بات نہیں تھی، ایک اصول کی بات تھی، اور ان اصولوں کا میں آج بھی احترام کرتا ہوں. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں بھی ہے. لوگ نکلے، انہوں نے اپنے مطالبات منوائے، وفاق نے سبسڈی دی لیکن حکومت نے ایک طرح کا سرنڈر کیا لوگوں کے مطالبوں کے سامنے. آپ کیسے دیکھتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر کی سیاست میں آنے والے دنوں میں کیا کردار ہوگا؟ دیکھیے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ عوام کے بعض بنیادی مسائل کا ذکر کرتی، اور اس کے لیے انہوں نے تاجر برادری کو بھی ساتھ شامل کیا ہے اور مختلف جماعتوں کو شامل کیا. تو جو بنیادی مسائل ہیں وہ مسائل اللہ نے سب سے زیادہ مسلم کانفرنس کو توفیق دی ہے. ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ کتنی بار ہم حکومت میں رہے، تو یہ عوامی مسائل روز اول سے مسلم کانفرنس حل کرتی چلی آئی ہے، ہماری لیڈرشپ حل کرتی چلی آئی ہے. ان مسائل پر تو قابل ذکر اختلاف نہیں ہو سکتا، آپ مطالبہ کریں میں مطالبہ کروں. حکمت عملی کے ساتھ اختلاف ہے کہ جب آپ مسائل کا ذکر کر رہے ہوں تو وہاں پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہوں، جب آپ مسائل کا ذکر کر رہے ہوں تو فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہوں، جب آپ یہ ذکر کر رہے ہوں تو مقبوضہ کشمیر کے حالات کا کوئی ذکر نہ ہو، ہندوستان کے خلاف کوئی بات نہ ہو، نظریہ علاقہ پاکستان اور اس کے قابلین کے خلاف بات ہو، غازی بل سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے خلاف بات ہو، مجاہد سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے خلاف بات ہو. ان باتوں کا مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ مسائل جو ہے وہ شریفانہ طریقے سے، مہذب طریقے سے، پرامن طریقے سے، باوقار طریقے سے، سیاسی طریقے سے، انتظامی طریقے سے حل ہوتے ہیں. اور مسلم کانفرنس نے اور ہماری قیادت نے اس کو حل کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سارے عرصے میں، اور آئندہ بھی یہ کام ہم جاری رکھیں گے. تو یہ بات عوامی ایکشن کمیٹی کو خود غور کرنا چاہیے کہ وہ جو جائز مسائل ہیں ان کی بات کریں گے تو ایک بات ہے، لیکن اگر وہ
اس کو ہلے گلے میں تبدیل کریں گے اور سب کی دشمن ترازی کریں گے تو وہ پر معاملہ بڑا مختلف ہو جائے گا۔ اچھا سردار صاحب، چونکہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا باقاعدہ، لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو آمدہ الیکشن ہے اس میں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھرپور حصہ لے گی۔ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو ہمارے یہاں ایک روایتی سیاست ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کس کو قبول کریں گے؟ وہ جو سیاست روایتی ہے اس کو، یا پھر یہ جو لوگ تھے جنہوں نے ایک سال میں اپنے مطالبات تک منوا لی، ان کو قبول کیا جائے گا؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کو اس طرح افراتفری کا شکار کر کے کوئی الیکشن آسانی سے نہیں لڑا جا سکتا۔ اس کے لیے انہیں بڑی تیاری کرنی پڑے گی۔ الیکشن ان کا حق ہے، عوامی الیکشن کمیٹی کا حق ہے، اگر وہ لڑنا چاہیں تو میرا یقین ہے کہ لوگ آزاد کشمیر میں نظریات کا ساتھ دیں گے، عقائد کا ساتھ دیں گے، لیڈرشپ کا ساتھ دیں گے، باپ دادا کی قربانی کا ساتھ دیں گے، تحریک آزادی کا ساتھ دیں گے، پاکستان کے ساتھ وابستگی کا ساتھ دیں گے، جو ہماری دفاعی قوت ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ جو مخالف بیانیہ ہے اس کے ساتھ لوگوں کے کھڑے ہونے کا مطلب جو ہے وہ بڑی سنگین آزمائش ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کے لوگ اسی ایسی آزمائش کا شکار ہوں گے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ظاہر عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اسی طرح بلدیاتی اتحاد ہے جنہوں نے دھیرکوٹ رنگلا روڈ کے عدم تعمیر کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اور 11 اگست کو غازی آباد سردار عبدالقیوم صاحب کے مزار کے باہر دھرنا دینے یہ لوگ جا رہے ہیں۔ کتنا ڈیوسٹیٹنگ ہے سردار صاحب، آپ ایم ایل اے بھی ہیں، آپ اس سے قبل بھی اقتدار میں رہے ہیں، یہ پوری تفصیل ہے سڑکوں کی اور دوسری تیسری چیزوں کی، تو کام نہیں کیا آپ نے، تبھی یہ لوگ نکلنے پہ یہ مجبور جس سڑک آپ نے ذکر کیا وہ سڑک نوٹیفائی ہو گئی، باقاعدہ ان کے مطالبات سے، ان کی تحریک سے پہلے اس کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہوئے، سارا سوشل میڈیا پہ موجود ہے سرکاری طور پر۔ بعض کے ٹینڈر لگنے والے ہیں، ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہو گئی ہے، ان میں سے کوئی ایک منصوبہ بھی قابل ذکر ایسا نہیں ہے۔ انتظامیہ کی ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے تو انتظامیہ نے ان کو بتایا ہے کہ یہ سارے نوٹیفیکیشن جو ہیں آپ کی تحریک سے بہت پہلے کے ہوئے وہ سارے سلسلے اگر کام نہیں کیے ہوئے مسلم کانفرنس نے، تو مسلم کانفرنس کے لوگ اتنے عرصے سے جو ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ اتنے سادہ لوگ ہیں کہ کام نہیں ہوتے، خدمت نہیں ہوتی، تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ جتنے کام کاج ہمارے بس سے 15 سال سے ہم اپوزیشن میں ہیں، اس کے باوجود جو حلقے کے کام کاج ہیں جتنے ہو سکتے ہیں وہ قابل ذکر طریقے سے ہو رہے ہیں۔ آپ کے حلقے کی اگر بات کی جائے تو چند مشہور شعارات ہیں، اگر ہم ان کا ذکر کریں، ضرور۔ جو دھیرکوٹ رنگلا ملوٹ روڈ ہے، انتہائی خستہ حال روڈ، دھیرکوٹ گھوڑی کیسر اور چھپڑیاں، یہ 1 کلومیٹر جو ہے وہ پکی ہے اور اس کے علاوہ 9 کلومیٹر خستہ ہے۔ بشارت شہید روڈ ایک بڑا مشہور ہے، انتہائی خستہ حال۔ اگرچہ پالیسی میکنگ آپ کا کام ہے، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی تو ڈیولپمنٹ چاہیے۔ کیسے موٹیویٹ کریں گے سردار صاحب کہ ایک وہ خانوادہ کہ جس نے سب سے زیادہ اقتدار میں جو رہا، تو اس کے اپنے حلقے میں یہ بنیادی مسائل؟ ایک تو بات یہ ہے، یہ سڑکیں پہلے موجود نہیں تھیں، یہ کسی نے بنائی، ان پر غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ان کو پکا کیا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد یہ خراب ہوئی اور خستہ ہوئی ہیں اور ان کو ٹھیک ہونے کا مرحلہ آیا، ریپیئر کا مرحلہ ہے۔ یہ ریپیئر کے مرحلے سے نہیں شروع ہوئی، مہاراجہ ہری سنگھ نہیں چھوڑ کے گیا تھا، یہ کسی نے بنائی ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم کانفرنس نے بنائی ہے۔ مسلم کانفرنس نے ان کو پکا کیا ہے، ان کو کشادہ کیا ہے، ان کو بہت اچھا کیا ہے، اور ساری سڑکوں پر 5-6 کلومیٹر بشارت شہید پہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری سڑکیں اللہ کے فضل و کرم سے پریس میں، میڈیا میں آ چکی ہوئی ہیں، اس لیے ان کا کوئی قابل ذکر حوالہ نہیں ہے۔ اچھا سردار صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کی ایک کفایت شار پالیسی بھی ہے، وہ بچت کے دعوے دار بھی ہیں، اگرچہ آڈٹ رپورٹ اس کے منافی ہے۔ یہ فرمائیے کہ آپ کے کیسے تعلقات ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب جو موجودہ ہے انوار الحق صاحب، یہ میرے ساتھ اسپیکر تھے، ہمارا ایک اچھا تعلق ہے۔ ان کے والد محترم چودھری صحبت علی صاحب مسلم کانفرنس کے ضلع کونسل کے چیئرمین تھے۔ وہ ایک سیاسی خاندان ہے، سیاسی خانوادہ ہے، ذہین آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، لیکن ہر حکومت کی اپنی ایک مشکلات ہیں، اس لیے وہ بھی مشکلات کا شکار ہے، بہت ساری اندرونی بیرونی مشکلات کا شکار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو جماعت حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی روز پریس کانفرنس آ رہی ہوتی ہیں کہ حکومت میں نہیں ہونا چاہیے، باہر ہونا چاہیے، آدھی جماعت کے اندر حکومت کے اندر ہے، آدھی حکومت سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جو سیاسی کارکنوں کے تعلقات جس طرح ہوتے ہیں، ہم سب کے اللہ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات۔ اچھا یہ فرمائیے گا، جو
کوہالہ کے مقام پہ تصویریں اتارنے والا معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد سردار عثمان عتیق صاحب کی جانب سے بڑی سخت تنقید بھی سامنے آئی تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے بڑا بھرپور شکوہ آپ سے کیا ہے کہ عثمان عتیق نے میرے خلاف تقریر کی ہے، از اٹ ٹرو؟ ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی موجود ہے، اور جہاں ذاتی تعلق ہوتا ہے وہاں گلے شکوے شکایت کی گنجائشیں موجود ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اس میں کوئی چمے کی بات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بہت دیر سے بہت اچھا تعلق ہے، بڑا ذاتی تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک آدھ واقعے کی بنیاد پر اس تعلق کو بلا وجہ خراب نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا سردار صاحب، ریپڈ راؤنڈ میں چند چیزیں ہم آپ سے پوچھیں گے۔ یہ فرمائیے گا، جو حالیہ 2 وزرائے اعظم آزاد کشمیر کے گزرے ہیں، سردار تنویر الیاس خان صاحب اور ان کی نااہلی کے بعد سردار چودھری انوار الحق صاحب، آپ کے خیال میں، آپ خود اسٹیٹس مین ہیں، بہتر وزیر اعظم کون تھا؟ سردار تنویر الیاس صاحب کو بھی وقت کم ملا ہے، اور جو چودھری انوار الحق صاحب ہیں ان کا پارلیمانی تجربہ زیادہ ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ زیادہ ہے، اور ان کو سیاست میں زیادہ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ انہیں آئین کی، قانون کی، معاملات کی، ڈیولپمنٹ کی بہت باتیں ایسی ہیں جن کی بہت سمجھ ہے۔ سردار تنویر الیاس صاحب بالکل نئے آدمی تھے پالیٹکس میں، اور ان کے پاس وقت بھی کم تھا۔ اچھا، اب نیا جو اتحاد بنا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہیں وہ بھی شاید کوئی فیصلہ کریں، ایک فارورڈ بلاک ان کے ساتھ بھی موجود ہے۔ آزاد کشمیر میں آنے والے دنوں میں کیا آپ سیاسی سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں؟ مسلم کانفرنس کس کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ کتنی اسٹرینتھن ہوگی؟ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یا تو مسلم لیگ نون یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اگلی حکومت بنانے جا رہی ہے؟ دیکھیے، ایسے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان میں ایک اتحادی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ آزاد کشمیر کے انتخابات تک جاری رہتا ہے تو اس کے اثرات بھی آزاد کشمیر کے اوپر پڑ سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، اس کے قائدین کا تعلق ہے، شاہ غلام قادر صاحب کا، راجہ فاروق حیدر صاحب کا، تو وہ اس بات کے لیے پر امید ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اکیلی حکومت بنائے گی۔ سردار تنویر الیاس صاحب جو پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، ان کے قریبی حلقے اس بات کے لیے پر امید ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت عرصہ ہو گیا آزاد کشمیر میں حکومت نہیں ملی، نون لیگ حکومت کر چکی ہے، باقی جماعتیں کر چکی ہیں، اور اس کو موقع ملنا چاہیے اور اس کی باری ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہے، لیکن اس بات کا بہت سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو نظام ہے، یہ آزاد کشمیر کی الیکشن تک یہ نظام کیا صورت اختیار کرتا ہے۔ سردار صاحب، آپ زیرک بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی ماحول بنے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس سیاسی ماحول میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم مسلم کانفرنس کو حکومت بنا سکے، اتنی ایک سیٹ پہ ہم آج، تو اس طرح حکومت بنانا مشکل ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ شان خدا ہے زمانہ آیا ہم بے ہنروں کا، ورنہ اس بستی میں کیا کیا اہل کمال ہوئے۔ سردار صاحب، 36 سیٹیں سردار عبدالقیوم خان صاحب کے زمانے میں، 34 سے 36، اور آج 1 سیٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ اپنے کارکنان کو، آنے والی نسل کو، چونکہ آپ ایک لیگیسی کیری کر رہے ہیں، کیا نصیحت کرنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مسلم کانفرنس جو ہے جس مشن کے لیے بنی ہے، جس نظریے کے لیے بنی ہے، جس عقیدے کے لیے بنی ہے، سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ نظریہ علاقہ پاکستان ہے، تحریک آزادی کشمیر ہے، ریاست جموں کشمیر کی وحدت ہے، تشخص اور پاکستان کے ساتھ وابستگی ہے۔ یہ 4-5 باتیں ہیں جس کے گرد مسلم کانفرنس کی سیاست گھومتی ہے۔ تو آنے والی نسل کو بھی ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہمارا جغرافیہ، ہمارے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی پاکستان کے ساتھ وحدت اور یکجاہی قائم رہے، اور اس کی بنیاد نظریہ علاقہ پاکستان اور مسلم کانفرنس کا نظریہ اور مسلم کانفرنس کی تاریخ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب کے لیے یہ مشورہ ہوگا کہ مسلم کانفرنس کی تاریخ سے جڑے رہیں، اور اسی میں ہمارا مستقبل اور شاندار مستقبل علاقہ۔ سردار صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ، بڑی ضخیم گفتگو آپ نے کی، امید ہے ہمارے ناظرین کو پسند آئے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید کسی شخصیت کے ساتھ انٹرسٹنگ گفتگو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔